बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख की ज़ेर सदारत PSL 4 के कराची में होने वाले मैचेस के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह का इजलास। सिक्योरिटी के हवाले से एडिशनल IG कराची को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। स्टेडियम के अंदरूनी हिसार की जिम्मेदारियां रेंजर्स के पास होंगी, जबकि बैरूनी हिसार में पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका खिदमात सर अंजाम देंगे। बम डिस्पोजल स्क्वाड और K9 यूनिट सर्चिंग के अमल को मुकम्मल करेंगे। मॉनिटरिंग रूम्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और वेन्यू ऑपरेशन सेंटर्स के जरिए निगरानी का अमल सर अंजाम दिया जाएगा। स्टेडियम में आने वाले शायकीन, खिलाड़ियों और दीगर मुंतज़िमीन के लिए 5 पार्किंग एरियाज मुकर्रर। शटल बस सर्विस के जरिए शायकीन को स्टेडियम तक लाया जाएगा। टिकट के लिए डबल चेकिंग सिस्टम होगा। स्टेडियम में ममनुआ अशिया लाने पर पाबंदी होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत। साबिक SSP मलीर, राव अनवार, DSP कमर और दीगर मुल्जिमान प्रोटोकॉल के साथ पेश। मुल्जिमान के वकला को 5 मार्च के लिए मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। मुद्दई मुकदमा की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त। राव अनवार के वकील का कहना है कि हमें मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्त पर कोई एतराज नहीं। सखी हसन पर PSP रहनुमा के कत्ल का मामला। पुलिस ने कत्ल की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 ऐनी शाहिदीन से अहम मालूमात मिली हैं। जाए वक़ुआ से 9mm के 9 खोल मिले थे। वारदात में एक ही असलहा 9mm इस्तेमाल हुआ। सरजानी टाउन में नामालूम की फायरिंग से गरीब कुल्फी फरोश जाँ बहक। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। सिंध हुकूमत के पास XDR टाइफाइड से निमटने के लिए हिकमत अमली मौजूद नहीं। वजीर सेहत सिंध अजरा फजल पेचोहो का इतराफ। कहती हैं महकमा सिंध XDR टाइफाइड से निमटने के लिए अभी इक़दामात कर रहा है। इस मकसद के लिए लोकल गवर्नमेंट से राब्ता किया गया है। जी नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे PSL 4 के हवाले से सिक्योरिटी का आला सतह इजलास हुआ और पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख ने इस इजलास की सदारत की और इसमें ये बताया गया कि मैचेस के हवाले से क्या सिक्योरिटी इक़दामात किए गए हैं, किस तरह बैरूनी हिसार और अंदरूनी हिसार स्टेडियम के अंदर की सिक्योरिटी रखी जाएगी, इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कैसे होगा, मॉनिटरिंग वेन्यूज़ यानी वेन्यू पे जिस जगह ये मैच खेला जा रहा है उस वेन्यू के हवाले से किस तरह सिक्योरिटी को कंट्रोल किया जाएगा, पार्किंग कहाँ कहाँ बनाई जाएगी। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमें आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में भी देखने को मिली, जहाँ पे कमिश्नर कराची इफ्तिखार अहमद शलवानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये बताया गया कि तमाम इंतजाम जो है ना वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसी हवाले से म्यूनसिपल कमिश्नर सैफुर रहमान भी मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन हमें ज़िलाई इंतज़ामिया यानी डिस्ट्रिक्ट जो ईस्ट है जहां ये मैच होने जा रहा है उनकी मौजूदगी नज़र नहीं आई। हालांकि स्टेडियम हो या स्टेडियम के अतराफ़ की जो जगहें हों वहाँ के जो तमाम इंतज़ामात हैं वो ज़िलाई इंतज़ामिया यानी जो DMC ईस्ट है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि स्टेडियम के अतराफ़ सफाई का किस तरह ख्याल रखा जाएगा, किस तरह की ग्रीनरी होगी, किस तरह ग्रीन बेल्ट्स में बाकायदा जो सीज़न के जो फूल होते हैं वो लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, पेनाफ्लेक्सेस लगाए जाते हैं ताकि PSL की टीम्स में जोशो खरोश पैदा किया जा सके। तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे DMC को यानी DMC ईस्ट को नेगलेक्ट भी किया जा रहा है। इसी हवाले से चेयरमैन ज़िला शर्की हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। मोईद अनवर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मोईद अनवर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी आ रही है आपकी आवाज़। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। मोईद अनवर साहब, ये बताइएगा कि क्या इंतजामात हैं PSL 4 के हवाले से नेशनल स्टेडियम और उसके अतराफ़ के इलाकों में क्या इंतजामात किए गए हैं? देखिए जी, PSL के हवाले से हमारी 2-3 मीटिंगें मिनिस्टर साहब से हो चुकी, कमिश्नर कराची से हो चुकी है और अभी तक कुछ हमें ऐसा बताया नहीं गया है कि कोई ऐसी जैसे पिछले साल जो PSL का शेड्यूल
रहा था तो मेयर साहब भी थे ऑन बोर्ड और हमें भी डीएमसी को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था और हर चीज हमसे शेयर हो रही थी, चाहे ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हो, सफाई सुथराई के हवाले से हो, रोड पैच वर्क के हवाले से। इस दफा ऐसा लग रहा है सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल ही डीएमसी को तो मैं समझता हूँ वो ऑन बोर्ड नहीं ले रही और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इग्नोर किया जाएगा। सारा काम मेरे ख्याल में जो हमारा काम है, जो सफाई सुथराई या मुख्तलिफ ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, तो वो डीसी के थ्रू ज्यादा काम कराया जाएगा मेरे यहाँ। सर पिछले पीएसएल में हैशटैग इन कराची के नाम से आपने एक, आपकी डीएमसी ने एक मॉन्यूमेंट भी बनाया था और हमने मुख्तलिफ पीएसएल के जो सॉन्ग्स हैं उसमें इसकी शूटिंग भी देखी है, प्लस प्लांटेशन की गई थी, बाकायदा ग्रीन बेल्ट्स में फूल लगाए गए थे। तो इस दफा ऐसा कोई प्लान नहीं किया गया कोई और मॉन्यूमेंट बनाने के लिए पीएसएल के हवाले से, स्टेडियम के जो दूसरे अतराफ हैं या दूसरी जो जगह हैं वहां पे भी उसको ब्यूटिफाई किया जाए? नहीं देखिए ना जी, पिछले साल हमें हमारी ओनरशिप थी, उसके अंदर हमें ऑन बोर्ड हर चीज में रखा गया था, तो हमने बिल्कुल हैशटैग मोनूमेंट भी बनाया था, हमने कटआउट्स भी लगाए थे, हमने लाइटिंग भी करी थी, हमने वो अपना जो है कह लें जी फायरवर्क्स भी किया था। तो इस दफा कोई ऐसा चीजों में हमें अभी तक कोई ऐसा प्लान दिया नहीं गया है कि किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से सजावट की जाएगी, क्या हमें या केएमसी को क्या बजट दिया जाएगा, अभी तक तो कोई ऐसी चीज हमसे शेयर की गई है। जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी हम कुछ आपको बताने से फिर वो हासिल है कि भाई अभी तो कोई ऐसी चीज नहीं है। मे बी आज देखे ना, आर्ट काउंसिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है फर्स्ट टाइम हैश अपना पीएसएल के हवाले से, वो अजीब सी सूरत हाल है। तो ये मैं भी समझने से कासिर हूँ, ये भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मतलब पीएसएल के हवाले से कमिश्नर कराची यानी कमिश्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, केएमसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई या और कहीं पे भी हो सकती थी सर, तो ये क्या वजह है कि आर्ट्स काउंसिल को पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू चुना गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इस बात को हाईलाइट भी किया है कि मेरे समझ में नहीं आ रही क्या वजूहात थी कि जी आर्ट काउंसिल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सिंध गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज आए हुए थे, केएमसी के भी थे, कमिश्नर कराची साहब मेरे ख्याल में एक चीज भी आए हुए थे। तो ये सारी सूरत हाल चले केएमसी में रखते समझ में आती या स्टेडियम में रखते जी अपना सिंध लोकल गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट में रखते, वो समझ में आने वाली बात है। कमिश्नर कराची के ऑफिस में रख लेते, डीसी ऑफिस में रख लेते, वो समझ में आने वाली बात। ये कुछ समझ में नहीं आ रही, तो इस तरह इसको क्यों इनको इतना वो किया जा रहा है, क्या ऐसा रोल है? रोहित साहब क्या वजह है, क्या ये सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया या जो मेयर कराची ये जो आपस की जंग चल रही है, क्या अब ऐसे इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मुकाबलों में जिसमें सबको एक होना चाहिए, क्या ये जारी रहेगी? इसी तरह की जो कोल्ड वॉर कह लें, टसल कह लें या एक दूसरे को इग्नोर करना, अब डीएमसी ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे पार्किंग की बात की जाए, उन मैदानों की बात की जाए जहां पे पार्किंग होनी है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा एरिया है, यानी सिर्फ ये मैच नेशनल स्टेडियम कराची में नहीं खेला जाएगा, तमाम शाहराहें पार्किंग एरिया से लेके स्टेडियम तक का इलाका, तमाम जगहें जो है ना सर वो इम्पोर्टेंट है, अहम है इस हवाले से। बिल्कुल सर, आपका कहना सही, कोई ऐसी जंग नहीं है, पर अफसोस है कि सिंध गवर्नमेंट मतलब क्यों इस तरीके से कर रही है। जिसका जो काम है वो किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि जी ग्राउंड के अंदर की हमारी चीजें हम सही करेंगे, नहीं जी, ग्राउंड के बाहर जितने, जैसे मैं तो सिर्फ मिसाल ही देना चाहता हूँ, पिछले साल जिस तरीके से केएमसी ने, मेयर साहब ने पेन लेकर काम किया, जो सजावट की, आप यकीन करें हमें 4:30 बजे ट्रैफिक वाले का डीएसपी, इलाके डीएसपी लोग का फोन आ रहा था कि जी ये लाइटें बंद कराएं ताकि आवाम अपने अपने घरों पे जाए। जी, और वो कह रहे थे कि सुबह हमारी दोबारा ड्यूटी है। मतलब कराची हाइट्स जो है वो क्रिकेट लवर्स इतने हैं उनके, पीएसएल फाइनल से बिल्कुल एक रात कबल यानी रात तक। एक चीज और बुलंद साहब, एक चीज और मैं बताना चाहूँ, हम चाह रहे थे कि जिस तरह से पिछले साल हुआ था उस इस तरीके से उससे भी अच्छा किया जाए इस दफा। तो बदकिस्मती से कोई अभी ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा जिससे मैं आपको क्लियर बता सकूं। और जहां तक ये मेगा इवेंट है और ये पूरे मुल्क का इवेंट है, तो हम तो बिल्कुल उसके अंदर रोल प्ले करेंगे, चाहे सिंध गवर्नमेंट हमें ऑन बोर्ड ले या ना ले। हमारा जो भी डोमेन है, हमारे जो भी काम होंगे उसको हम करेंगे, चाहे हमें सिंध गवर्नमेंट कोई बजट दे
یا نہ دے, ہمیں اپنا جو رول ہوگا وہ ہم اپنا پلے کریں گے جی پازیٹیو. موحد انور صاحب یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کوئی خط و کتابت نہیں کی جاتی؟ اگر آپ چاہیں تو ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں, آپ وزیر بلدیات سعید غنی کو بھی لیٹر لکھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو مطلب اس حوالے سے مطلب کوئی کرسپونڈنس کی جاتی ہے نا سر آفیشیل, تاکہ آپ کی طرف سے یہ تو ہونا کہ آپ نے لیٹر لکھ کے پوچھا تھا کہ کوئی رسپانسبلٹیز, کوئی ذمہ داریاں آپ ڈی ایم سیز کو دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے؟ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیٹر دینا چاہیے, پر لیٹر کیوں میں دوں؟ تو منسٹر صاحب نے پہلی میٹنگ میں مجھے خود کال کر کے بلایا, ساری چیزیں ہم سے شیئر کی گئی, ہمیں بتایا گیا, ہمیں اس کا حصہ رکھا گیا. اب اچانک جی وہ آج کونسل میں ہو رہا ہے, ہمیں خبر ہی نہیں ہے, وہ میں پھر اس کا کہہ رہا ہوں کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمارا جو رول ہوگا کراچی کے لیے, پاکستان کے لیے, وہ ہم اپنا پلے کریں گے. جو ہمارا بلدیاتی ہماری جو چیزیں ہمارے جو انڈر آ رہی ہیں, چاہے وہ بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہو, کارپیٹنگ کے حوالے سے ہو, لائٹ ورک ہو, ڈیبریز کے حوالے سے ہو, جو بھی ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے جی اور کریں گے انشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف سندھ گورنمنٹ کا ایونٹ نہیں ہے بلکہ یہ پورے پاکستان کا ایونٹ ہے. موحد انور صاحب ایک جو بات پچھلی دفعہ جو چیز ایک دیکھنے میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ چلے ٹھیک ہے اسٹیڈیم کے اطراف مونیومنٹ بھی بنایا گیا, صفائی ستھرائی بھی تھی, لیکن جو پارکنگ رکھی گئی تھی ان گراؤنڈز میں نہ تو کوئی صحیح معقول صفائی کے انتظامات تھے, نہ پراپر پارکنگ رکھی گئی تھی. مطلب کچھ گراؤنڈز کو بہت ٹیمپریری طور پہ جو ہے نا وہاں پارکنگ رکھی گئی تھی, جس کی وجہ سے شائقین کرکٹ جو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے میچز, ان کو کافی پرابلم ہوئی تھی پارکنگ میں. دیکھیں جی, میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پارکنگ کا ایشو نہیں ہوا تھا پچھلی دفعہ. گیٹ جو تھے گراؤنڈ کے اندر کے سارے گیٹ واپسی میں جب میچ ختم ہوا تو کھولا نہیں گیا تھا, کچھ شٹر کم تھیں تو اس کی پرابلم ہوئی تھی. وہ تو ساری چیزیں ہماری ڈسکس ہو چکی ہیں. یہ یونیورسٹی روڈ اس دفعہ سعید غنی صاحب نے بتایا, میری بات نہیں ہے, میں کہوں کہ جی میرا مشورہ نہیں جی, منسٹر صاحب نے یہ رکھا کہ جی اس دفعہ یہ یونیورسٹی روڈ نہیں بند ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ہمارے مشورے ہو رہے تھے. اب ایک میرا تو ایک گیپ آ گیا ڈسٹرکٹ کے حوالے سے. اب مجھے پتا نہیں آج کی میٹنگ میں کیا فائنلائز ہوا ہے, کس کے ہینڈ اوور ہوا ہے, تو ہمیں اس میں کوئی چیز آن بورڈ لیا نہیں گیا, تو اس وجہ سے مجھے تو نہیں پتا اور میں کوئی ایسی چیز ابھی بتا نہیں سکتا. بس یہ ابھی تک آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہے اس حوالے سے کہ مطلب پلانٹیشن کی جائے گی, پھول لگائے جائیں گے, کوئی مزید نیا مونومنٹ بنایا جائے گا؟ سر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں پی ایس ایل کی میچز کے سٹارٹ ہونے میں؟ مونومنٹ تو کوئی ایسا نہیں بنایا جا رہا, میں جیسے پچھلی دفعہ بنایا گیا تھا ایسا نہیں, پر میری طرف سے پوری صفائی ستھرائی کا انتظام میں دیکھوں گا. میری طرف سے جو گارڈننگ کا جتنا ہے فلاور کے حوالے سے کہہ لیں, گرینری کے حوالے سے, وہ ساری چیزیں ہم اور کے ایم سی کے ساتھ مل کر ہم اس کو لگائیں گے اور کریں گے. جو ہمارا رول ہے وہ پچھلے سال سے بھی اس سال بہتر کیا جائے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی مجھے نہیں لیا گیا تو پھر جی نہیں, ایسا نہیں, اللہ نہ کرے. وہ ان کا عمل ہے, ہمارا جو عمل ہوگا وہ ہم کریں گے جی. بہت شکریہ موحد انور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح یہ انتظامات مکمل ہوتے ہیں, کیونکہ اگر یہ جس طرح کی کولڈ وار کہہ لیں سر, جنگ آپس میں سندھ حکومت کے اور ضلعی انتظامیہ کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے درمیان جو یہ چیزیں چل رہی ہیں, یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. ایک بین الاقوامی ایونٹ یعنی اس کے میچز کراچی میں ہونے جا رہے ہیں, سب کو یکجا ہونا چاہیے تھا, بالکل ایک ساتھ مل کے ایک ٹیم بن کے سب کو کام کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر یہ آپسی اختلافات کی وجہ سے یہ ایونٹ جو ہے نا یہ اگنور ہو رہا ہے, یا جس طرح کے انتظامات یا ایک مل کے ٹیم ورک ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں نظر آتا. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھیں خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے ایکس ٹی آر ٹائیفائڈ کے حوالے سے. اس حوالے سے ایک بیان وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچو کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ابھی جو محکمہ صحت سندھ ہے وہ اس وقت ایکس ٹی آر ٹائیفائڈ کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں, یعنی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ابھی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. اس حوالے سے لوکل گورنمنٹ سے بھی رابطہ قائم کیا جا رہا ہے. ایکس ڈی آر ٹائیفائڈ کیا ہے, کیوں یہ ہوتا ہے, اس سے بچنے کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں, اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ڈاکٹر عطیہ رانا. عطیہ رانا صاحبہ, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی, مجھے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ ایکس ڈی آر ٹائیفائڈ کیا ہے؟ یہ ایکس ڈی آر ٹائیفائڈ جو ہے, اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹینسولی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ. آج سے 10-12 سال پہلے ہم آرام سے ٹائیفائڈ کو ٹریٹ کر سکتے تھے, جیسے کہ ایمپیسلین اور
اور بہت سی میڈیکیشنز تھیں. اس کے 5 سال پہلے ہم سیفالوسپورین گروپ سے اس کو صحیح کر سکتے تھے, لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ سیفالوسپورین گروپس بھی اب اس پر افیکٹ نہیں ہو رہے, تو یہ بہت مشکل دشوار ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے لیے پھر پیشنٹ کو, پہلے تو ہم آؤٹ پیشنٹ ہی ٹریٹ کر لیتے تھے, اب ان کے لیے ہمیں ملٹیپل ڈرگس دینی پڑتی ہیں, ان کے رگوں میں ڈالنا پڑتا ہے, مطلب جس کو آپ کہتے ہیں آئی وی میڈیکیشنز دینی پڑتی ہیں. تو یہ کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے آلودہ پانی پینے سے. اور اتنی زیادہ ہم ڈاکٹر صاحبہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آیا یہ جراثیم جو ہے یہ خود سے اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ ان کو ٹریٹ کرنا, ان کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے, یا یہ جو کویکس بیٹھے ہوئے ہیں, یا سیلف میڈیکیشن ہے جس کی وجہ سے لوگ ہلکے پھلکے بخار میں اینٹی بائیوٹکس لے لیتے ہیں اور پھر غلط اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے, یا بار بار چینج کر کے ایک اینٹی بائیوٹک لی پھر دوسری اینٹی بائیوٹک لے لی, کیا اس وجہ سے یہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ ہو رہا ہے, یا یہ کہ یہ کوئی خاص جراثیم خود بخود اس قسم کا ایک جرثومہ آ کے وہ ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی, یہ جو سیلف میڈیکیشن ہم لوگ لے رہے ہیں یہ بالکل کریکٹ ہے. دوسرا, ہم لوگوں کے پاس کافی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ آتا ہے, کہتا ہے کہ جی مجھے بخار تھا, میں نے یہ دوائی لے لی, اس سے ہم ریزسٹنس بن رہے ہیں. باقی ہمارے جو جنرل پریکٹیشنر حضرات ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ہر چھوٹی بیماری کے لیے, وائرل ڈیزیز کے لیے آپ کوئی اینٹی بائیوٹک نہ دے دیں, اس سے ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور جب ایسی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت پھر یہ کارآمد نہیں رہتی. ایکسڈیار ٹائیفائڈ کی علامات کیا ہیں؟ کیا یہ عام ٹائیفائڈ جیسا ہوتا ہے, یا اس میں کوئی ڈفرنس ہوتا ہے؟ یہ صرف علاج کرنے میں یہ فرق ہے, یا اس کی علامات بھی مختلف ہیں؟ علامات تو وہی ہوتی ہیں جو ٹائیفائڈ کی علامات ہیں, جس میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ اسٹیپ, ہماری زبان میں اسٹیپ لیڈر فارم آف فیور ہوتا ہے, کہ صبح کے وقت ہلکا ہوگا, دوپہر کو بڑھ جائے گا, پھر ہلکا ہوگا, پھر رات کو بڑھ جائے گا, اس طرح کی چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے, ہیڈ ایک ہے, اس ملائز ہے, فٹیک ہے, لیتھرجی ہے بہت زیادہ, ڈائریا, کانسٹیپیشن, اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے, آگے بڑھ کر اسپاٹس ہو جاتے ہیں, یہ جو روز کلر اسپاٹس ہوتے ہیں, یہ جب آ جائیں تو یہ بہت ہی خطرناک علامت ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. کوئی بھی اگر آپ دوائی دیں گے وہ اثر نہیں کریں گی. ویسے بھی ٹائیفائڈ کا جو فیور ہوتا ہے وہ 7 دن سے پہلے ڈائگنوز کر ہی نہیں سکتے آپ, تو 7 دن آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ اینٹی ملیریل میڈیکیشنز لیتے ہیں, اس سے نہیں ٹھیک ہوتے تو وہ ٹائیفائڈ کہلایا جاتا ہے. ایک اور بڑی اچھی بات ہوتی ہے ٹائیفائڈ کو ڈائگنوز کرنے میں, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دل کی دھڑکن تیز ہونے کے بجائے ہلکی ہوتی ہے, یہ بھی دیکھ لیں. اور WBC جب آپ لیبس دیکھتے ہیں, اس میں جو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ اس میں کم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا احتیاطی تدابیر کیا ہیں, کس طرح سے ہم ٹائیفائڈ سے بچ سکتے ہیں, خاص طور پہ ایکسڈیار ٹائیفائڈ سے, اور غذا میں کیا پرہیز کرنا چاہیے اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹائیفائڈ جو ہے صرف انسانوں سے پھیلتا ہے, یہ کوئی اینیمل کوئی اور چیز نہیں ہے, ہم انسان ہی ایک دوسرے کو یہ پھیلا رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیوریج کا پانی نارمل پانی کے ساتھ نہ ملائیں, آلودہ پانی نہیں ملنا چاہیے. اور اس کو بچنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں. کوکس جو ہیں وہ اگر کیریئرز ہیں جو جن کو ٹائیفائڈ ہو گیا, ان کو کیریئرز بھی وہ ہو جاتے ہیں جن کے پھر اسٹول میں سے یہ نکلتا ہے بیکٹیریا, اس چیز کو بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور کوکس کے تو ٹیسٹ ہونے چاہیے باقاعدہ, بہت سی کنٹریز میں تو جن کو یہ ہے وہ, بس تدابیر یہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو پانی سے بچنا چاہیے, فوڈ کنٹامینیٹڈ. غذا کیسی استعمال کرنی چاہیے اگر کسی کو ٹائیفائڈ کا شک ہو تو؟ کیا کرنا چاہیے؟ غذا یعنی کھانے میں کیا کھانا چاہیے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ عام لوگ یہ نہیں جانتے, وہ روٹی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ثقیل غذا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں شاید ویکنس ہو رہی ہے تو طاقت کے لیے اور زیادہ کھانا کھانا چاہیے. نہیں, بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اس میں جو ہلکی غذا کا کھانا اس کے لیے بہترین ہوتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر عطیہ رانا صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں, خاص طور پہ اینٹی بائیوٹکس اور ویکسینز جو کہ سرکاری اسپتالوں میں ہونی چاہیے وہ آیا ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو محکمہ صحت سندھ ہے وہ ابھی تیار نہیں ہے ایکسڈیار ٹائیفائڈ سے نمٹنے کے لیے اور لوکل گورنمنٹ سے مدد لی جا رہی ہے.
اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں ذرا سے بخار پہ یا بغیر تشخیص کے اینٹی بائیوٹکس لے لیتے ہیں، پھر اس وجہ سے بھی یہ جو جرثومہ ہے خاص طور پہ ٹائیفائڈ کا، یہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ جرثومہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ عام اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کرتی. اور جب ایسے انسان کا جو سیوریج ہے یا ویسٹ پروڈکٹ ہے یہ سیوریج لائن میں جاتا ہے، پھر یا پھر جو لوگ فوڈ بزنس میں ہیں، خاص طور پہ جو بازار میں جو کھانا دستیاب ہوتا ہے، اگر ایسے کھانے بنانے والے لوگ، جس طرح ہمارے کراچی شہر میں بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ مختلف ٹھیلوں سے لوگ کھانا لے کے کھاتے ہیں، مختلف باہر کے ریسٹورنٹ سے کھانا لے کے کھاتے ہیں، اگر ایسی صورت میں شیف اگر اس کو ٹائیفائڈ ہے اور وہ اپنے ہاتھ نہیں دھو رہا ہے فراغت کے بعد، تو اس سے بھی بہت زیادہ ٹائیفائڈ پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کھانے کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس پہ مکھیاں بیٹھیں گی جو کہ ایسے جراثیم پہ بیٹھ کے آ رہی ہیں اور وہ آپ کے کھانے پر بیٹھ جائیں گی تو وہاں سے بھی یہ جراثیم جو ہے نا یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. لیکن اس حوالے سے ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن PMA کی جانب سے تقریباً 6 یا 7 مہینہ پہلے ایک خط لکھا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک یہ جرثومہ ٹائیفائڈ کا، ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کا یہ جرثومہ کراچی میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور منسٹری آف ہیلتھ کو یہ خط لکھا گیا تھا لیکن اس پہ کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی بہت شکریہ، السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی جانب سے PMA کی جانب سے ایک خط بھی لکھا گیا تھا محکمہ صحت سندھ کو کہ ٹائیفائڈ یا اس قسم کے انفیکشنز پھیلنے کا خطرہ ہے. سر کیا ماجرا ہے، اس پہ کوئی ایکشن لیا گیا؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ ہم نے ایک ہیلتھ الرٹ جاری کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ حیدرآباد میں یہ پچھلے 2018 کے جولائی میں ہم نے یہ ہیلتھ الرٹ کیا تھا کہ 2 کیسز وہاں پہ حیدرآباد میں آئے تھے. تو اور یہ چانسز یہ تھے کہ یہی کیس جو ہے کراچی میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ تو ٹائیفائڈ ہے لیکن ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنس ٹائیفائڈ کہلاتا ہے، یہ XDR ٹائیفائڈ، جو جیسا کہ نام بتا رہا ہے کہ یہ ڈرگ ریزسٹنس، ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنس. تو چونکہ کراچی میں اور پورے پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں دوائیاں اینٹی بایوٹک جو ہے اس کا بڑا فریلی استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ بہت سے لوگ اپنی مرضی سے بھی دوائیاں استعمال کرتے ہیں. ہمارے عطائی ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں. پھر میڈیکل اسٹور سے کوئی روک تھام ہے نہیں کہ آپ جو چاہے میڈیکل اسٹور سے جو آدمی جو دوا چاہتا ہے وہ خرید سکتا ہے، یہ جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ ڈرگ ریزسٹنس ڈیولپ ہوا ہے ٹائیفائڈ میں. اور اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جب کوالیفائڈ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرایا کہ یہ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کرایا تو وہ فالس پازیٹیو آیا، یعنی کہ ٹائیفائڈ نہیں تھا لیکن اس کو پازیٹیو کر کے دیا گیا لیبارٹری کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے، جس پہ ڈاکٹر نے اس کو اینٹی بایوٹک کا استعمال کرایا. اب جب لوگوں میں ان کے جسم میں ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی جتنی بھی اینٹی بایوٹک ہے تو اس بیماری کو علاج کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ لیتھل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ دوا دیتے چلے جا رہے ہیں اور بخار یا جو اس کی علامات ہیں اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور حتیٰ کہ موت واقع ہو رہی ہے. تو یہ دس از اے سیریس پرابلم. اچھا ڈاکٹر صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی میں بالکل آپ کی. اچھا سر، تو یہ بتائیں کہ مطلب پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے محکمہ صحت سندھ یعنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سندھ کو خط لکھا ہے، یا یہ کہ ان سے آپ کے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں کہ کس طرح سے جو سرکاری اسپتال ہیں خاص طور پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں، وہاں پہ کم از کم اس کی جو اینٹی بایوٹکس IV اینٹی بایوٹکس ہیں، اگر کسی کو یہ XDR ٹائیفائڈ ہے تو کیا سرکاری اسپتالوں میں اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ سرکاری اسپتال میں اینٹی بایوٹک ضرور ہے اور اینٹی بایوٹک کا استعمال بہت ہی
زبردست ہیں جدید دور میں، کیونکہ اینٹی بایوٹک سے زندگی بچتی ہے. لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں حکومت کا صرف اور صرف یہ عمل دخل ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے مینج نہیں کیا جا رہا، اور جو دوا استعمال ہو رہی ہے وہ ہر کوئی دوا استعمال کر رہا ہے. یہ ایک پریشانی کی بات ہے. اس میں حکومت کا اتنا کام ہے کہ میڈیکل اسٹور سے پابندی لگا دیں کہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز جو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں جن کا اختیار ہے اینٹی بایوٹک لکھنے کا، وہی اینٹی بایوٹک لکھیں تو میڈیکل اسٹور والا دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ہومیوپیتھ یا کوئی حکیم یا کوئی آلٹرنیٹیو میڈیسن کے لوگ یا کوئی ہربل کے لوگ جو ہے وہ اینٹی بایوٹک دے دیں، یا میڈیکل اسٹور والا خود سے دے دے، یا سیلف میڈیکیشن ہو رہی ہے. تو اس کو روکنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ لیبارٹریز کو چیک کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہیلتھ کیئر کمیشن آ گیا ہے، اس کا کام ہے کہ یہ لیبارٹری کو پراپر فنکشننگ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. کہ ہمارے یہاں سے میرے خیال میں بہت سارے ایسے لیب ہیں جہاں پر ڈاکٹرز رپورٹنگ نہیں کرتے، صرف ٹیکنیشین ہی رپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہو سکتی ہے. پھر میرے خیال میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو باہر اب فوڈ اتھارٹی، سندھ فوڈ اتھارٹی آ چکی ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ جو کھانا پینا باہر جو کھلے عام گندگی کے ساتھ بیچا جا رہا ہے اس کو مانیٹر کریں، اس پہ پابندی لگائیں. ایون کہ اسکول کے سامنے یہ جو بیماری ہے یہ چھوٹے بچے اور بڑوں میں زیادہ پرابلم کر رہا ہے، کیونکہ ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. تو اسکول میں جو بچے اسکول کے باہر جو ٹھیلے اور یہ جو چیزیں بک رہی ہیں، شربت، ابھی گرمیاں آئیں گی، اور شربت اور گنے کا جوس اور برگر اور یہ چھولے، یہ بہت ساری پرابلمز، یہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ٹائیفائڈ اس میں سے خطرناک ایک مرض ہے، جس میں کہ یہ جو پرابلم اب آ رہی ہے کہ یہ دوا اثر نہیں کرتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ابھی بھی وقت ہے، اس میں مریض میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہمارے ملک سے کویکری کا خاتمہ ہونا چاہیے، عطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہمارے میڈیکل اسٹور سے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی پرسکرپشن کے بغیر میڈیسن نہیں دیا جانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر سجاد، جنرل سیکرٹری پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. اور ناظرین، اب یہ سٹیپس بڑے ضروری ہیں کہ ایک تو جو لوگ سے اینٹی بایوٹک کا استعمال نہ کریں، کسی بھی جب تک کہ کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر باقاعدہ ٹیسٹ کے بعد اینٹی بایوٹک نہ دے اس وقت تک خود سے اینٹی بایوٹکس لے لینا یا بے دریغ اینٹی بایوٹک کا استعمال، جس کی وجہ سے یہ XDR ٹائیفائڈ جو ہے یہ اب کراچی میں پھیلتا جا رہا ہے. بہرحال ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب کچھ بات کرنا چاہیں گے نقیب اللہ قتل کیس کے حوالے سے. آج جس کی سماعت ہوئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور سابق SSP ملیر راو انوار اور DSP قمر اور دیگر ملزمان جو ہے پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے. ملزمان کے وکلاء کو 5 مارچ کے لیے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مقدمے کے جو مدعی ہیں ان کی جانب سے ملزمان کے خلاف جو دیگر مقدمات ہیں یعنی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے، یا وہ تمام ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز تقریباً 488 کے قریب کے لگ بھگ ہیں، ان سب کو اسی مقدمے میں یکجا کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے. اور راو انوار کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مدعی کی اس درخواست پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں GM گوپانگ، نمائندہ میٹرو 1 نیوز. جی GM گوپانگ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا گوپانگ کہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے اور کیا درخواست دائر کی گئی تھی مدعی کی جانب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو تھوڑی سی جو پیش کرتا چلوں کہ لاسٹ جو سماعت ہوئی تھی
اس میں ADIG جو اس میں تفتیشی افسر ہیں رضوان، انہوں نے ماورا عدالت قتل کیس مقدمے میں جو مفرور ملزمان تھے ان پر کارروائی مکمل کرنے کے لیے استدعا کی تھی جو منظور کر لی گئی تھی، جس میں خاص طور پہ امان اللہ اور شعیب شوٹر اور دیگر جو ملزمان تھے ان کو بھی جو ہے اب مفرور قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس کے جو 5 مقدمے ہیں، خاص طور پر جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد اس 5 مقدمات میں راؤ انور سمیت DSP جو قمر ہیں وہ بھی ملوث ہیں، اور دیگر جو 12 مفرور ملزمان ہیں ان کے بھی نام، اور صرف یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف راؤ انور اور DSP قمر جو ہے وہ ضمانت پر ہیں، اس کی بھی ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بھی چل رہی ہے۔ اب جو پیش رفت آج نظر آئی ہے وہ اس طرح ہے کہ 5 جو مقدمات ہیں اس کو عدالت نے یکجا کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ جو رپورٹ لاسٹ پیش کی گئی تھی تفتیشی، جس میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ جو 4 ملزمان جن کو دہشت گرد قرار دے کر قتل کیا گیا تھا، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ماورا عدالت قتل ہوئے تھے، اور راؤ انور اور اس کی جو ٹوٹل ٹیم ہے اس میں ملوث قرار دی گئی ہے۔ اب جو نیک سماعت ہوگی اس پر ان تمام ملزمان پر فرد جرم عائد ہونے کے چانسز ہیں، اور اس پر عدالت نے واضح فیصلہ بھی دے دیا ہے، اور خاص طور پہ وکلائے صفائی اور وکلائے ملزمان جتنے بھی ہیں ان سب کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگلی سماعت پر ان تمام ملزمان پر جو 5 اہم مقدمات نقیب اللہ قتل کیس اور اس کے ساتھیوں کے درج ہیں یکجا کر کے فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جی یہ بتائیے گا گوپانگ کے سابق SSP ملیر راؤ انوار اور DSP قمر، ان کی جو یعنی یہ ضمانت پر اس وقت رہا ہیں، تو کیا ان کی ضمانت کو معطل کرنے کے لیے یا اس کو کینسل کرنے کے لیے کوئی درخواست، کوئی مقدمہ کیا گیا ہے؟ جی، یہ ساتھ میں سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دی گئی ہے محمد خان کی جانب سے جو والد ہیں نقیب اللہ کے، اور ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ دائر ہے جس کی 28 فروری کو جو ہے سماعت ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی رپورٹ طلب کی ہوئی ہے ATC سے۔ اگر اس سے قبل ATC فرد جرم عائد کر دیتی ہے تو جو 2 یہ مین جو اکیوز ہیں خاص طور پہ سابق SSP راؤ انور اور DSP قمر، ان کی جو ضمانت جو ان کو دی گئی ہے شاید وہ بھی منسوخ ہو جائے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ نقیب اللہ قتل کیس میں مدعی جو ان کے والد ہیں ان کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی جو ہے وہ بھی شامل ہو گئی ہے، اور کچھ سوشل ایکٹیوسٹس ہیں جو کہ ان تمام کو یکجا کر کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور پہلے جو ایک کیس واپس لیا گیا تھا وہ بھی کچھ سوشل ایکٹیوسٹس کے کہنے پہ واپس لیا گیا تھا۔ اس حوالے سے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے پریس کلب میں اسی حوالے سے، یعنی اس سماعت کے حوالے سے، اور جو دیگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں جو کہ راؤ انوار اور ان کی ٹیم نے جو ان پہ مبینہ طور پہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز تھی، اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی۔ کیا کہتے ہیں آپ کہ اس وقت مطلب باقی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں؟ جی، آپ کو بتا چلیں کہ جس طرح نقیب اللہ کا مرڈر ہوا اور پوری سول سوسائٹی نے نقیب اللہ کے والد کے ساتھ اور جو ایک جرگہ قائم کیا گیا جس میں پوری قومیتیں اور سول سوسائٹی کراچی کے دیگر لوگ، اور خاص طور پہ اس میں ایک گواہ ہیں جو اس وقت ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، ان وہ بھی جو ہے اس میں گواہ کی صورت میں سیف الرحمان صاحب چل رہے ہیں، اور آج بھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے خاص طور پہ اس روشنی میں ہوئی ہے کہ جو لاسٹ 9 فروری کو جو رپورٹ GIT کی پیش ہوئی ہے اس کے بعد ایک واضح طور پر ایک چیز سامنے آ گئی کہ نقیب اللہ قتل کیس جو ہے ماورا عدالت ہے، تو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سول سوسائٹی کا اسی طرح جو ہے وہ پریشر بڑھے گا اس کیس کے اوپر، اور اسی طرح جو سول سوسائٹی نکل کر باہر نکلے گی اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا دوبارہ سے کردار ادا کرنے کے لیے وہ سرگرم ہو جائے گی۔ گوپانگ، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں جو کیسز چلتے ہیں اس میں کوئی ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ کتنے دن میں ان کیسز کا فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی، یہ ATC کی عدالت بننے کا سبب بھی یہی تھا کہ ہمارے یہاں جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور دہشت گرد جو اس میں ملوث ہوتے ہیں یا اس ٹائپ کی جو ماورا عدالت قتل ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو اس ٹائپ کے قتل ہیں جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ فوراً سزائیں ملیں، اس کے لیے ایک ٹائم فریم کم از کم رکھا گیا تھا جس میں فرد جرم عائد کرنے کا ایک 3 مہینے کا پیریڈ ہی طے کیا گیا تھا، مگر مسئلہ یہاں پر ابھی بھی پراسیکیوشن اور تفتیش کا ایسا ہے
کہ جس میں یہ ATC ابھی تک پراپر طریقے سے اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکی. لاسٹ ٹائم چیف جسٹس سابق جو میاں نثار صاحب تھے، ان کے پاس جو رپورٹ لاسٹ پیش ہوئی تھی اس پر بھی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا تھا کہ جو ATC اپنی کارکردگی ہے وہ ابھی تک اس سچ ویسے نہیں دکھا سکی جس پرپز کے لیے وہ بنائی گئی. مگر پھر بھی کافی کیسز میں ATC نے سزائیں سنائی ہیں، اور کافی کیسز ایسے بھی ہیں جن کو دہشت گردی کی جو سزائیں ملی وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہائر اپیلنٹ کورٹ میں جا کے اس کو جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے وہ خارج کر دیا، یہ چینج کیا آپ نے. بہت شکریہ GM کوپانگ، آپ نے میں جوائن کیا. تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 5 مارچ کو کیا دہشت گردی عدالت جو ہے وہ نقیب اللہ محسود قتل کیس میں SSP مطلب ملیر راؤ انوار پر اور DSP قمر پر فرد جرم عائد کرتی ہے یا مزید یہ سماعت آگے بڑھتی ہے. اب کچھ بات کرنا چاہیں گے ناظرین ہم سقی حسن پر PSP رہنما کے قتل کے حوالے سے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولیس نے اس قتل کی تحقیقات کا دائرہ جو ہے نا وہ وسیع کر دیا ہے، اور اس قتل کے واقعے میں یہ معلوم ہوا ہے ابتدائی تفتیش سے کہ یہاں پہ 9mm پسٹول جو ہے نا 9mm پسٹول یوز کیا گیا، اور ایک ہی اسلحہ استعمال کیا گیا. 9mm کے 9 ہول جائے وقوع سے ملے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو تفتیش ہو رہی تھی اس کا دائرہ کار جو ہے نا وہ وسیع کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح سے یہ PSL کا ٹورنامنٹ قریب آتا جا رہا ہے، کراچی میں کچھ دہشت گردی کی لہر جو ہے نا وہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جگہ جگہ فائرنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے. اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سرجانی ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے غریب قلفی فروش جو ہے نا وہ جاں بحق ہوا ہے. اس کے علاوہ آج بہادر آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ ہوئی جس میں باپ بیٹا زخمی ہوئے. تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید کراچی کے امن کو تباہ کرنے کے لیے کوئی سازش کی جا رہی ہے، اور بار بار کبھی کسی سیاسی کارکن کا قتل ہوتا ہے، کبھی عام لوگوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی مطلب اس طرح شاہراہوں پہ گاڑیوں پہ فائرنگ کا ہونا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کتنے مستعد ہیں، کس طرح سے کام کرتے ہیں، کس طرح سے اس دہشت گردی کی نئی لہر جو اس وقت چل رہی ہے جس نے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس سے کس طرح سے نجات پاتے ہیں اور کس طرح سے سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.